डियर स्टूडेंट्स, हम आज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन सीखने जा रहे हैं। ये 7 C's जो हैं वो आपके लिखने, पढ़ने, बोलने तीनों मॉड्यूल्स में काम आएंगे। आप किसी भी लाइफ के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली अगर आप देखें तो भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, और अगर आप पर्सनल लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं तो ये कई गुना आपको फ़ायदा दे सकते हैं। हर एक के लिए ज़रूरी हैं ये, ज़रूर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ बिज़नेस के लोगों के लिए हैं या आपके जो स्टूडेंट्स हैं या आईएलटीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो ये सब के लिए ही ज़रूरी है इसको सीखना। तो आइए देखते हैं कि 7 C's हैं क्या। तो 7 C's जो हैं ये 7 असूल हैं। ये बेसिकली जो है ये सी के साथ, क्योंकि हर रूल शुरू होता है तो इसलिए इसको एक रूल को सी कहा जाता है। तो ये 7 C's जो हैं ये 7 रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। और अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा, पहला जो है वो क्लैरिटी है, क्लैरिटी। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको करेक्टनेस नज़र आ रहा है, ये भी सी से शुरू हो रहा है। करेक्टनेस के बाद कंसाइसनेस है, कंसाइसनेस ये मैं सब वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की जी कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे सर, कंसाइसनेस क्या है, कर्टसी क्या है, कंक्रीटनेस क्या है, कंसिडरेशन क्या है और कंप्लीटनेस क्या है। फ़िलहाल इतना बताना आपके लिए काफ़ी है कि ये ही वो 7 C's हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं जानना, और इन्हीं 7 C's को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी पूरी वीडियो में। तो आइए इसको शुरू करते हैं पहले के साथ, जो कि क्लैरिटी है। अच्छा, तो सबसे पहला रूल हमारा जो राइटिंग या स्पीकिंग में आप करें, बिज़नेस कम्युनिकेशन या वैसे कम्युनिकेशन में, वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी ये है क्या? क्लैरिटी लिखा गया है कि सोल ऑफ बिज़नेस मैसेज है। यानी जब आप कम्युनिकेट किसी से कर रहे हैं कुछ, अगर वो मैसेज आपका क्लियर नहीं है, आप अपना एक आइडिया जो है वो दूसरे पर्सन के जहन में ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहे। देखिए, बेसिकली जो है वर्ड्स आर व्हीकल्स ऑफ थॉट। आपने एक आइडिया दूसरे जहन में ट्रांसफ़र करने के लिए वर्ड्स का सहारा लिया होता है, या वीडियोस का सहारा लेते हैं, या हम कोई और साउंड का सहारा लेते हैं, इमेजेस का सहारा लेते हैं। तो बेसिक हमारा पर्पस जो कम्युनिकेशन का है वो ये है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे जहन में बात है, वो दूसरे आदमी के जहन में बात पहुंचा दें। तो अगर आप अपना आइडिया दूसरे आदमी के जहन में नहीं पहुंचा पा रहे तो फिर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, फिर तो वो आपकी बात जो है वो यूज़लेस है। तो उसके लिए जो पहला रूल है, ये सारे 7 C's उसी काम के लिए रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। जो आप लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, जो पैटर्न, जो भी फॉर्मेट है, उसमें क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है जी, आपका आइडिया डायरेक्ट और क्लियर जो है वो आना चाहिए उसमें नज़र। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं तो आपको अंग्रेज़ी के ऊपर इतनी कमांड तो कम से कम होनी चाहिए कि आप अपना आइडिया दूसरे इंसान तक पहुंचा सकें, और उन्हीं मुनासिब टर्म्स में कि जो टर्म्स में उस आदमी के लिए भी मुनासिब रहे, आपके रुतबे के लिए भी मुनासिब रहे, आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए भी मुनासिब रहे, जो सिचुएशन है उसके लिए भी मुनासिब रहे, कानूनी लिहाज से भी मुनासिब रहे और इखलाकी लिहाज से भी मुनासिब रहे। तो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप साथ साथ लिख भी सकते हैं इफ़ यू विश टू। तो इन सारे पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए आप फिर अपनी बात करते हैं। और आपको दो चीज़ों का पता, जैसे मैंने बताया कि पहले आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर उबूर होना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने की है वो ये है कि आपको अपने मैसेज का पता होना चाहिए कि मैंने कहना क्या है।
اگر آپ کسی کے لیے بھی میسج لکھ رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کا کام ای میل کرنا یا کمیونیکیشن کرنا ہے دوسروں کے ساتھ، تو آپ کو کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا آئیڈیا کنوے کرنا ہے. تو ان دو چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیں. میں ایک ریویو دیتا ہوں. کلیئرٹی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا آئیڈیا جو ہے دوسرے انسان تک کلیئرلی پہنچا سکیں. تو آئیڈیا کلیئرلی پہنچانے کے لیے آپ کو دو چیزوں کے سہارے کی ضرورت ہے. نمبر 1، آپ کو لینگویج کے اوپر عبور ہونا چاہیے، اور نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آئیڈیا کیا کنوے کرنا ہے. اور تیسری جو ویسے میں نے ٹپ دی ہے، پیرامیٹرز ہیں کہ لینگویج کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے. اس کے لیے یہ جو میں نے 6-7 ٹپس بتائی ہیں کہ وہ کس کس لحاظ سے، اخلاقی اعتبار سے، آپ کی پوزیشن کے اعتبار سے، آپ کی کمپنی کے اعتبار سے، آپ کے لا کے اعتبار سے، سامنے والے کے کیلیبر کے اعتبار سے، کمپنی کے کریکٹر کے اعتبار سے، یہ سب چیزوں کے اعتبار سے وہ آپ کا میسج جو ہے وہ لینگویج آپ نے چوز کرنا ہوگی. تو آئیے نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں. اچھا، اب اس کو کلیئرٹی کو لانے کے لیے اپنی رائٹنگ میں یا اسپیکنگ میں آپ نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنا ہوں گی. جیسے یہ ہے کہ اب لینگویج کے بارے میں بہت سارے لوگ، جو میں نے پہلے باتیں بتائی ہیں کہ آپ نے کلچر کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، پوزیشن کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کمپنی پروفائل کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ سب چیزیں. تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ میسج لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں، ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو بہت سمپل لینگویج یوز کرنا ہے، بیکاز سمپل، ڈائریکٹ اور کلیئر. ٹھیک ہے، تو اس میں کامن لینگویج یوز ہونی چاہیے، سمپل لینگویج یوز ہونی چاہیے، اور آپ نے افیکٹو جو سینٹنسز ہیں اس میں افیکٹونیس ضرور ہونی چاہیے. یہ سب رائٹنگ سکلز میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کسی سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، آپ کسی سے سیکھ سکتے ہیں کہ افیکٹونیس کیسے کریٹ کی جاتی ہے سینٹنسز میں. آپ ہم سے سیکھ سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، یو کین لیو ٹیکسٹ میسیج دیر اینڈ آئی کین کانٹیکٹ یو. اور پھر شارٹ پیراگرافس ہوتے ہیں. پھر آپ نے ورڈز کے اندر کنکریٹنس جو کہ ہمارے 7 C's میں شامل ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کنکریٹنس کس طرح سے لی جا سکتی ہے، اور ایبسٹریکٹ ورڈز کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. پھر ہے کہ انفارمیشن صرف آپ نے وہ دینا ہوگی کہ جو بہت کام کی انفارمیشن ہے، صرف جتنی ضروری ہے اتنی بات کریں. اننیسیسری جو باتیں ہیں وہ کرنے کی اور لکھنے کی، اوور یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو ہمارا پہلا رول ہے یہ بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اگر اس کے بارے میں کچھ کویشچنس ہیں تو یو کین کانٹیکٹ می اینڈ آئی کین فردر گائیڈ یو. آپ کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو. ہمارا سیکنڈ رول آف کمیونیکیشن جو ہے، یا دوسرا جو سی ہے، وہ ہے کریکٹنیس. کریکٹنیس کیا ہے؟ کریکٹنیس جو آپ کا ایک سینٹنس ہے اس میں ہونا چاہیے. تو کریکٹنیس سے مراد یہاں پہ آپ کی کریکٹ گرامر ہے. جو آپ لکھ رہے ہیں جملہ گرامیٹیکلی بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پنکچویشن کا مسٹیک نہیں ہونا چاہیے. پنکچویشن کی وجہ سے ورڈ کا سٹریس چینج ہو جاتا ہے اور میننگ چینج ہو جاتا ہے. پھر اسپیلنگ سے بھی لفظ ہی بدل جاتا ہے، تو ظاہر ہے میننگ ہی بدل جائے گا جب ورڈ چینج ہوگا. تو آپ نے کریکٹنیس میں سب سے پہلے یہ 3 چیزیں، گرامر، پنکچویشن اور اسپیلنگ، ان کو چیک کرنا ہوگا کہ بھائی یہ ٹھیک ہیں جو میں نے لکھا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کل بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جی، آئی کین ٹیک ہیلپ فرام دا سافٹ ویئر اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو سافٹ ویئر تو تبھی ہوگا جب آپ اپنے ڈیسک پہ ہیں اور آپ کے پاس اویلیبل ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ بلڈ اپ دا کانفیڈنس کہ آپ نے لکھا کیا ہے. یو ڈونٹ نو، یو ڈونٹ اون اٹ ایکچولی. تو اس کو اون کرنے کے لیے، اور گروتھ اس سے آپ کی نہیں ہوگی گروتھ، کیونکہ وہ کاپی پیسٹ والا ایک سین ہو جائے گا. تو آپ نے اس کے لیے خود کی ایبلٹی کو ڈیولپ کرنا ہوگا. تو اس میں بہت کلیئر آپ رہیں کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
اور نمبر 3 اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ پریکٹس، اسٹریس از آن کنسسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ مستقل مزاجی، ڈیلی لکھیں. آپ جو بھی لکھ رہے ہیں، اگر آپ ڈیلی 1 پیج لکھ رہے ہیں، 2 پیجز لکھ رہے ہیں، یو ہیو ٹو رائٹ اٹ آن ڈیلی بیسس. تو پھر کہیں جا کے تو بات بنتی نظر آئے گی آپ کو. اور اسٹرگل، آپ کوشش کرتے رہے کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں، کچھ امپروو کر رہا ہوں. مستقل مزاجی کے ساتھ لکھتے رہیں اور آپ اس کو اسٹرگل کرتے رہیں. کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ جگہوں سے، ڈفرینٹ سورسز سے آپ سیکھتے رہیں گے. تب کہیں جا کے تو آپ میں کریکٹنیس آئے گی. آپ کا دھیان اسی طرف رہنا چاہیے. اب اس میں جو کریکٹنیس ہے اس میں کچھ اور، جب آپ نے کچھ جملہ لکھ لیا تو آپ کے پاس کچھ چیک لسٹ ہونی چاہیے. اب وہ چیک لسٹ کیا ہونی چاہیے؟ چیک لسٹ میں سب سے پہلے تو آپ چیک کریں گے کہ میں نے جو گرامر دی ہے وہ گرامر ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ گرامر چیک کر لیتے ہیں تو گرامر کے بعد آپ آ جائیں پنکچویشن پہ. آپ پنکچویشن کو چیک کر لیں کہ میں نے پنکچویشن ٹھیک کی ہے. پنکچویشن کے بعد آپ آ جائیں اس کے جو بھی کیپٹلائزیشن ویسے تو پنکچویشن میں آ جاتی ہے، بٹ پھر بھی اس کا کافی رول ہوتا ہے کمیونیکیشن میں. لکھتے ہوئے آپ ضرور ذہن میں رکھیں، اس کو چیک کریں. اس کے بعد آپ فیکٹس اور فگرز کی طرف آئیں کہ جو فیکٹس میں نے اس میں لکھے ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو فگرز دیے ہیں، کوئی تاریخ دی ہے، کوئی رقم لکھی ہے آپ نے، وہ ٹھیک لکھی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسپیلنگس کا چیک ہونا بہت ضروری ہے. اسپیلنگ تو غلط نہیں ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ لیول آف لینگویج، جو کہ میں پہلی جو کلیرٹی ہے اس میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کا لیول آف لینگویج جو ہے وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر آپ اس وقت بی ایس کر رہے ہیں یا آپ کوئی بزنس کی جاب کر رہے ہیں اور آپ وہ پلے گروپ والے یا نرسری والے سینٹنسز لکھتے ہیں کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، آئی لیو ان دس سٹی، آئی ہیو ڈن دس اینڈ دیٹ، تو یہ سینٹنسز جو ہیں وہ آپ کے لیول کے نہیں ہیں. تو کوشش کریں کہ جو لیول آف لینگویج ہے وہ بھی معیاری ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں. جو ڈیمانڈ ہے آپ کی کمیونیکیشن کی، جو آپ چیز کمیونیکیٹ کر رہے ہو، جو ای میل یا میسج لکھ رہے ہو، اس کی جو ڈیمانڈ ہے، جس لیول کی، جس پرسن کو لکھ رہے ہیں، مینیجر لیول کو لکھ رہے ہیں یا سپروائزر کو لکھ رہے ہیں یا سی ای او کو لکھ رہے ہیں، تو آپ اس حساب سے اس کا ہونا چاہیے. جی، تو ہمارا تیسرا جو سی ہے وہ کنسائسنس ہے. کنسائسنس جس کو آپ جامع ہونا یا مختصر ہونا کہتے ہیں. بیکر نے کہا تھا کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے سمجھدار انسان کی، وہ کنسائس ہوتی ہے. تو کنسائسنس مینس بینگ بریف، بینگ جامع. تو اس میں بی ایز بریف ایز پاسبل، جتنا بھی مختصر ہو سکے اتنا مختصر آپ بات کریں لکھنے میں یا بولنے میں. لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈسکرٹیس ہو جائے، بیکاز آپ کو کمیونیکیشن کے مینرز بھی آنے چاہیے. سم ٹائمز ہم بریف ہونے کے چکر میں ڈسکرٹیس ہو جاتے ہیں کہ آپ پولائٹنس کو بھول جاتے ہیں، کرٹسی کو، مینرز کو بھول جاتے ہیں، بہت بریف ہو جاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں جی کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے، جی آپ نے یہ کام کر لیا، نہیں. تو اب یہ ایک ڈسکرٹیس ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بریف ہوا جا سکتا ہے، جی میں وہاں نہیں جا پایا بارش کی وجہ سے، روڈ بلاک تھا. تو آپ نے بریف آنسر کرنا ہے، ڈسکرٹیس نہیں ہونا. دوسری بات اس میں یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب بھی آپ پریکٹیکل لوگوں میں ہیں، پریکٹیکل لائف میں ہیں، سوسائٹی میں ہیں، تو کلیگز کے ساتھ ہیں، آپ آفیشیل کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو یہ ایک پری ریکوزٹ لیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی سمجھدار آدمی نے بات بریف ہی کرنی ہے، کیونکہ اس سے ٹائم بھی بچتا ہے اور انرجی بھی بچتی ہے. اور اس لیے آپ نے بریف ہی ہونا ہے اگر آپ اپنی پریکٹیکل
سوشل پرسنل لائف میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو بی ایز بریف ایز پاسبل. تو اس کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنا ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنے ورڈی ایکسپریشنز ہیں، ورڈی ایکسپریشنز آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ میں نے زیادہ الفاظ کا چناؤ کر دیا کہ جی آپ کی نوازش ہوگی تو ہم حاضر ہو جائیں گے، یا کچھ ایسے آپ کو ورڈی ایکسپریشن، جی ہم موجود ہوں گے، آئی ول بی دیئر ایٹ 9 PM. تو جو آپ نے کہنا ہے اس کو سیدھا، اسٹریٹ، سادہ، آسان، پولائٹ لہجے میں کہیں. ورڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ امپریسو ہونے کے چکر میں آپ ورڈی ہو جائیں. تو آپ نے زیادہ الفاظ جو ہے ان کو اوائڈ کرنا ہے. دوسری بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ صرف ریلیونٹ، یعنی جن باتوں کی ضرورت ہے، صرف کام کی بات جو اس سے ریلیٹڈ ہے، ایکسٹرا ادھر ادھر کی چیزیں آپ نے نہیں شامل کرنی اپنی بات میں، چاہے بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں. اپنے میسج میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری جو ہے وہ ریپیٹیشن، بیکاز یہ بہت زیادہ چیز ہے ہمارے، ایون بولنے میں تو ہے ہی بہت زیادہ، لیکن لکھنے میں بھی ہم لوگ ریپیٹیشن کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوگا. جی اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کامنٹ سیکشن بھی آپ کے پاس ہے، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ادھر اسی اسکرین پہ دیا گیا ہے. تو آپ سیکھ سکتے ہیں کسی سے کمیونیکیشن میں کیسے کیا جا سکتی ہے یہ بزنس کمیونیکیشن، بیکاز یہ ایک دفعہ آپ کچھ ڈیز میں اگر اس کو سیکھ لیں تو یہ آپ کا لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے، یہ آپ کو لائف ٹائم پے کرتی ہے. اوبویسلی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اگر آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہی نہیں آتا تو آپ سوشل میڈیا پہ کیسے پاپولر ہوں گے، یا لوگوں سے کیسے آپ کمیونیکیٹ کریں گے. سو تھنک اوور اٹ. ہمارا جو 4th سی ہے کمیونیکیشن کا، وہ کرٹسی ہے. کرٹسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایوری ون گینز ویئر کرٹسی رینز، کہ کرٹسی میں ہر ایک کا فائدہ ہوتا ہے. کرٹسی آپ کی پولائٹنس ہے، یہ لہجہ ہے جس کو آپ کہیں گے لہجہ، کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں. اوبویسلی جو ریٹن ہے وہ آپ کے بولنے کا ہی ہے. تو اگر آپ کے بولنے میں تو پولائٹنس ہے، لیکن آپ کی جو رائٹنگ کی ایک ٹون ہے اس میں نہیں ہے، تو پھر آپ صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. بیکاز زیادہ افیکٹونیس اور زیادہ لائف اور زیادہ گارنٹی آپ کے ریٹن کمیونیکیشن کی ہوتی ہے. تو ریٹن جو کمیونیکیشن ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس میں پولائٹ نہیں ہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں. بیکاز جتنی بزنس کمیونیکیشن ہے، جتنی افیکٹو کمیونیکیشن ہے، ایوری تھنگ از ان دا ریٹن فارم. جو ریٹن فارم کو ہی اسٹینڈرڈ اور اوتھینٹک مانا جاتا ہے. تو آپ نے رائٹنگ میں اپنی جو ٹون ہے اس میں دوسروں کے لیے رسپیکٹ اور گڈ ول، اپنا گڈ ول بنانا ہے، اور اچھے تعلقات اور پولائٹنس اور دوستی اور فرینڈشپ اور ہیلپنگ ایک آپ کا جو ہے رویہ ہونا چاہیے. پولائٹ رویہ، رسپیکٹنگ ہونا چاہیے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ الفاظ یوز کر لیں جس میں تھینک یو اور وی اپریشیٹ اٹ اور پلیز، یہ والے صرف نہیں ہیں. یہ تو ہو گئے ورڈز، لیکن آپ کی بات یہاں میں نے کی ہے ٹون کی. آپ کا لہجہ، پورے لیٹر کا، پورے میسج کا جو لہجہ ہے، انداز ہے، وہ انداز ہی پولائٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں. جیسا کہ اگر آپ ہونا چاہ رہے ہیں کسی کے ساتھ پولائٹ، تو آپ تب تک جو ہے وہ پولائٹنس آپ کے ٹون میں نہیں آتی جب تک آپ سنسیئر نہیں ہیں. رائٹ فرام یور ہارٹ جو بھی میسج آپ لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، سنسیریٹی کے ساتھ. اگر آپ 100% سنسیئر نہیں ہیں، پورے دل سے بات نہیں کر رہے، پہلے تو یہ ہے کہ جو میسج لکھنا ہے اس میں انوالو ہو جائیں آپ. اگر انوالو نہیں ہوں گے تو آپ سنسیئر نہیں ہو پائیں گے. تو سنسیریٹی ہے، پورے دل سے بات کریں.
دوسری اس میں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں، ایکسپریشن عام طور پہ لوگ صرف فیس کا ہی سمجھتے ہیں، تو یہ رائٹنگ کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں. ہم ان ساری ایگزامپلس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں ان کی 7 ایگزامپلز یہاں پہ دینا شروع کر دوں گا تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جائے گا، آپ کی ویڈیو لینتھی ہو جائے گی یہ لیکچر. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کا بعد میں ہم ایگزامپلس کے ساتھ بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے، یا اگر آپ کو کسی میں پرابلم ہے یا ایگزامپلس چاہیے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ہمارا نمبر موجود ہے. پھر آپ کے جو بھی آپ کے ویوز ہیں، آپ نے جو سامنے والا پرسن جس کو آپ لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں میسج، اس کے ویوز کی رسپیکٹ ضرور کرنا ہوگی. جو آپ کا ریسیور ہے اس کی جب تک آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے اور اس کے تھاٹس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوگا. اس لیے رسپیکٹ اور اس کے پوائنٹ آف ویو کی بھی رسپیکٹ، اور اس کی بھی رسپیکٹ، اور اس کے تھاٹس کی بھی رسپیکٹ، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. یہ ساری باتیں آپ لکھ کے اپنی چیک لسٹ اپنے ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری چیک لسٹ ہے جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. I'll try to make a checklist in written form as well and provide you. پھر ہے کہ ہیومر نہیں ہونا چاہیے. جو ہیومر ہے، جو ہنسی مذاق ہے، لوگ عام طور پر کچھ سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں اسٹیج پہ بات کرتے ہوئے، کچھ ان کے انٹرویوز دیکھتے ہیں تو ہیومر، بٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے زیادہ لوگوں کا تعلق ہوتا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. آپ بزنس ٹاکس نہیں کبھی سنی، آپ نے سیریس ڈسکشنز نہیں کبھی سنی. اگر آپ سیریس ڈسکشنز، ڈائلاگس اینڈ ٹاکس دیکھتے ہیں تو اس میں ہیومر نہیں ہوتا ہے. اور آبویسلی آپ ایک ڈیل کرنے جا رہے ہو، بزنس ڈیل کرنی ہے یا ریکوری کرنی ہے یا کوئی سیل کرنی ہے، تو اس میں ہیومر کا کیا تعلق ہے؟ ہیومر تو اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. سیریس بات ہے تو اس کو سیریس ہی رکھیں گے آپ. اوائڈ ڈسکریمنیٹری لینگویج. ہاں، ایک اور چیز ہے کہ آپ کی لینگویج میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں، عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ لوگ یہ کرتے ہیں جی کہ اس کو عام لینگویج ایک اور رکھتے ہیں، اور اس کے لیے جب ہم جب جاب کریں گے یا باہر کے ملک جائیں گے تو ہم اپنے جو ڈسکریمنیٹری ورڈز ہیں وہ ہم ریموو کر لیں گے. جی کلچر چ بندہ جدو جاندا ہے تو اونج دا ہی ہو جاتا ہے. نہیں، آپ اگر گرو کرنا چاہ رہے ہیں، اف یو آر سیریس اباؤٹ میکنگ فارچون، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی لینگویج میں ان چیزوں کو شامل ہی نہ کریں. کچھ آپ کے الفاظ ہیں جو ڈسکرمنیشن پیدا کرتے ہیں، جن میں کوئی ریس کی طرف کوئی اشارہ نظر آتا ہے، اور کلر کی طرف اشارہ نظر آتا ہے، جینڈر کی طرف کہ آپ جینڈر بائزڈ ہیں یا کلر بائزڈ ہیں یا ریس بائزڈ ہیں، تو کریڈ کی طرف. تو آپ کو اوائڈ کریں کہ آپ کی کمیونیکیشن میں آپ چیک کریں کہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو ریس، کلر، جینڈر کی طرف اشارہ کر رہی ہو. سو بی پرٹیکولر اباؤٹ دیٹ. اور بالکل ان چیزوں سے پاک ہونی چاہیے آپ کی کمیونیکیشن، آپ کا میسج. ہمارا 5واں 5th جو سی ہے وہ کریکٹنیس ہے. کریکٹ ہونا ضروری ہے آپ کے میسج کو. تو کریکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ریڈر ہے یا ریسیور ہے آپ کی بات کو بالکل کلیئرلی سمجھ جائے، تو پھر آپ کو اپنے میسج کو کنکریٹ بنانا ہوگا. کنکریٹنیس بہت کوئکلی آپ کا میسج کنوے کرتی ہے، کیونکہ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے کیا بات کرنی ہے، آپ وہی بات کریں. دوسری بات ہے میننگ فل، جس بات کا کوئی مطلب ہو. فضول ورڈی لینگویج نہیں یوز کرنی ہے. اور نمبر 3 جو ہے وہ کلیئر، سیدھی. اور پھر یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس بات کو کرنے کے لیے آپ کے پاس فیکٹس اور فگرز ہونے چاہیے جس سے اوتھینٹک ہو جائے گی. جیسے آپ کہتے ہیں جی ہاں میں کچھ دن پہلے اس سے ملا تھا اور کچھ دن پہلے ہماری یہ بات ہوئی تھی اور اس بارے میں اس طرح سے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 19 تاریخ کو 10 بجے ان کے آفس میں گیا،
فلاں بات پر انہوں نے ہمیں اتنے ملین کی گرانٹ دینے کا وعدہ کیا. تو اس سے آپ کی بات میں کنکریٹنس آئے گی. ٹھیک ہے، جو میں نے اگزامپل دیا اس پہ غور کریے. آئیے کچھ اس کی ٹپس مزید دیکھتے ہیں. وہی ٹپس ہیں جو میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کے میسج کو. امیج بلڈنگ ورڈز ہونے چاہیے جس میں یہ ہے کہ آپ کے میسج کا بھی اور آپ کی کمپنی کا بھی اور آپ کا بھی ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ سے مراد آپ کی کمپنی ہی ہے، بیکاز یو آر یور کمپنی. تو اسپیسیفک جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ یوز کریں گے، وہ فیکٹس لکھیں گے، وہ فگرز لکھیں گے جس کی میں. ہاں، ایک اور چیز ہے کہ اس میں اگر آپ کنکریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو. جہاں پہ ایکٹیو وائس کی ضرورت ہے وہ کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ پیسو وائس کی ضرورت ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پرٹیکولر نہیں ہے کہ ہم نے وائس جو ہے وہ صرف پیسو ہی رکھنی ہے یا ایکٹیو ہی رکھنی ہے. تو آپ کے پاس یہ دونوں چوائس ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میسج آپ کے کنکریٹنس کیسے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ بائی رائٹنگ ڈفرینٹ ٹائپس آف میسیجز. ہمارا سکستھ والا جو سی ہے وہ ہے کنسیڈریشن. کنسیڈریشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریسیور کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو میسیج لکھنے سے پہلے ریسیور کی جگہ پر رکھ کے دیکھ لیتے ہیں نا، تو اس میں آپ کی ایک تو ٹائم بچ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ ایزی ہو جائے گا، میسیج لکھنا آسان ہو جائے گا، سینٹنسز ایزی ہو جائیں گے. تو یہ اصل میں یو ایٹیٹیوڈ کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے جی. تو یو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو ریسیور کی پلیس پہ رکھ کر دیکھیں کہ وہ اس میسیج کو کیسے سمجھے گا. تو آپ کو آئیڈیاز ٹرانسفر کرنا ایزی ہو جائے گا. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کی سنسیرٹی، جو کہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور اس کے انٹرسٹ. اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ اس کے انٹرسٹ کو، بیکاز دس از یو ایٹیٹیوڈ، آپ نے اپنے ریسیور کا فائدہ دیکھنا ہے. ریسیور کی انٹرسٹ کس چیز میں زیادہ ہے اور ریسیور کا بینیفٹ کس بات میں ہے. اس کا جس چیز میں انٹرسٹ اور بینیفٹ ہے وہ والی بات کریں. یہ کنسیڈریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے کچھ آپ نے چیزیں جو ذہن میں رکھنی ہیں، آئیے میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں. تو کنسیڈریٹ ہونے کے لیے کہ آپ کسی جو اپنا ریسیور ہے اس کو ذہن میں لائیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریڈر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اپنے مٹیریل کو ارینج کرنا ہے کہ ریڈر کیا سوچتا ہے، خود کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ کہیں گے نا کہ بھئی آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، تو اگر اس کی جگہ وی کا ایٹیٹیوڈ یوز کریں کہ وی کین ڈو دس ٹوگیدر، وی کین سارٹ آؤٹ دا میٹر، وی کین ڈسکس تھنگس ٹوگیدر. تو اس طرح سے وی ایٹیٹیوڈ جب ہوگا، یہ بیسیکلی یو ایٹیٹیوڈ کا ہی ایک حصہ ہے. لیکن یہ یو ایٹیٹیوڈ میں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں بولتے جائیں یو شوڈ ڈو دس، یو شوڈ کم اینڈ ڈسکس ود می، یو شوڈ ڈو. سو وی کین ڈو دس ٹوگیدر. ٹوگیدرنس ایک ہونی چاہیے. ہیلپنگ آپ کا ایک بیہیویئر ہونا چاہیے. جیسے کہ کچھ الفاظ ہیں جیسے وی آر ڈیلائٹڈ، وی آر ڈیلائٹڈ. ٹھیک ہے، یو ول بی گلیڈ ٹو نو دیٹ. تو پھر اس کے بینیفٹس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے بینیفٹس فلاں فلاں چیز میں ہیں، یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کے پرابلمس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں. اور ہر چیز میں آپ نے پازیٹیو اور آپٹمسٹک رہنا ہے. پازیٹیو اور آپٹمسٹک مطلب یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیو آسپیکٹس کو دیکھنا ہے، نیگیٹو آسپیکٹس کو نہیں دیکھنا کہ بھئی اس چیز میں ایسے ہو جائے گا تو اتنا نقصان ہو جائے گا. آپ اس بات کو دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کر لیں تو ہم فلاں نقصان سے بچ جائیں گے، اگر یہ کر لیں تو ہمیں یہ بینیفٹ ہو جائے گا، اتنے پیسے بچ جائیں گے، یہ چیز ہماری بہتر ہو جائے گی، یہ ایریا ڈیولپ کر جائے گا. اس طرح سے آپ اس بات کو کریں. تو اٹ واز بینگ کنسیڈریشن. یہ ہمارا 6th ون تھا. تو ہم لوگ آتے ہیں اس کی طرف، کمپلیٹنس کی طرف. کمپلیٹنس جو کہ ہمارا 7th سی ہے اور آخری بھی ہے، یعنی آپ کا میسج کمپلیٹ ہو جاتا ہے.
تو کمپلیٹ ٹیکنیکلی آپ کا میسیج تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں سارے فیکٹس آپ نے لکھ لیے، جو فیکٹس ریسیور کے لیے ضروری ہیں آپ نے وہ ساری چیک لسٹ ایک تیار کر لیں. چیک لسٹ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں شامل بھی ہے، آپ کو میں PDF میں بھی ٹرانسفر کر سکتا ہوں تھرو ای میل. تو ریسیور کا جو آپ کا ریئیکشن ہے وہ فیوریبل ریئیکشن ہے، اس نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، آپ کی بات کو سمجھ لیا ہے اور ایک پازیٹیو رسپانس دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بات سے جو ہے وہ مطمئن ہے، تو پھر آپ اپنے میسیج کو کمپلیٹ گن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا میسیج انکمپلیٹ ہے، جس میں آپ نے کوئی بھی نیگلیجنس کیئرلیسنس دکھائی ہے، تو پھر آپ کو اس کی طرف سے فیوریبل رسپانس نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کے بہت بڑے میٹرز بھی ہوں، جنگیں بھی ہوں، تو وہ ڈائلاگ سے حل ہوتی ہیں، بات سے حل ہوتی ہیں، بات کرنے کے انداز پہ بات ختم ہوتی ہے. ملکوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں بات کرنے سے، ڈائلاگ سے، مذاکرات سے. تو اگر آپ میں مذاکرات کی اسکل نہیں ہے تو آپ ایک سکسیزفل بزنس مین نہیں بن سکتے. سکسیزفل کمیونیکیٹر، سکسیزفل پرسن، سکسیزفل جو بھی آپ کا ریلیشن شپ ہے اس میں آپ ایک آئیڈیل پرسن ثابت نہیں ہو سکتے اگر آپ کی کمیونیکیشن صحیح نہیں ہے. تو اس میں کمپلیٹنس شامل کریں. تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم چیک کر سکتے ہیں. تو آئیے میں ڈسکس کرتا ہوں. آپ نے کمپلیٹنس کے لیے جب میسیج آپ کا کمپلیٹ ہو جائے یا لکھ لیں آپ، تو چیک کرنا ہے کہ کمپلیٹ ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے آپ نے یہ 5 جو ڈبلیوز ہیں ان کو چیک کرنا ہوگا کہ واٹ، کیا میں نے بات کر لی، جو کہنا تھا وہ کہہ لیا. وین، ہم نے کب اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے یا کیا تھا، ٹائم کے حوالے سے ساری چیزیں کلیئر ہیں. ویئر، جہاں پہ میں نے پلیسز کا ذکر کیا ہے وہ کلیئر ہے، یا اگر نہیں ہے تو میں پلیسز کا ذکر کر لوں کہاں پہ بات ہوئی یا کیا کرنا ہے، یہ باتیں کب کرنے ہیں، کس وقت کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ 3 ڈبلیوز. اس کے بعد وائی، کیوں، یعنی اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، لاس کیا ہوگا، یہ بھی کریں. اور پھر ہو، کس کو فائدہ جا رہا ہے یا کون بات کر رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ نے 5 ڈبلیوز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہوگا جی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں نے ان 5 ڈبلیو سے متعلق انفارمیشن جو ہے وہ ساری ضروری انفارمیشن دے دی ہے. پھر میں نے سارے جو کویسچنز ریسیور نے پوچھے تھے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو آنسر کر دیا ہے. ان سارے، کوئی ایسا کویسچن تو نہیں جو رہ گیا ہو، ٹھیک ہے. اور جو ایڈیشنل انفارمیشن تھی، جو میں نے فردر اس کو کوئی پیکیج بتانا تھا، کوئی آفر کرنی تھی، کوئی ڈیل بتانا تھی، وہ بتا لی ہے. کچھ رہ تو نہیں گیا اس میں. یہ چیزیں آپ نے چیک کرنا ہوں گی. اب ایک بالکل شارٹ سا ریویو ہے کہ یہ 7 C's جو ہیں یہ کیا ہیں. آپ شارٹ یاد بھی کر سکتے ہیں کہ کلیئرٹی ہوتی ہے، کلیئر ان ڈیلیورنگ، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ کلیئر ہو. اس کے بعد آپ کی کریکٹنیس ہے کہ مسٹیک فری ہونا چاہیے اس کو. نمبر 3 جو ہے وہ کنسائسنیس ہے، شارٹ اور کمپلیٹ بات. نمبر 4 جو ہے وہ کرٹسی، آپ نے پولائٹ اور سافٹ اور جینٹل رہنا ہے. نمبر 5 جو ہے وہ کنکریٹ، ٹھوس باتیں ہونی چاہیے، اسپیسیفک، کلیئر، فگرز، فیکٹس، ہر چیز. نمبر 6 جو ہے وہ کنسیڈریشن ہونی چاہیے، یو ایٹیٹیوڈ، اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھ کے ریسیور کو تو آپ نے میسیج کمپوز کرنا ہے. اور پھر 7 جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری ساری ویڈیو تھی. اس کو ریوائز کریں، بار بار سنیں. اس کے ایگزامپلس ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. مجھے امید ہے اس میں کچھ آپ کا فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ اس سے متعلق سوالات بھی ہمیں کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے متعلق کچھ سیکھنا ہو تو بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم حاضر ہیں. تھینک یو. اس کو ضرور شیئر کریے گا ویڈیو کو.
کیونکہ بہت ضرورت ہے. یہ ایج آف کمیونیکیشن میں ہم رہ رہے ہیں. انٹرنیٹ، سوشل میڈیا سب کچھ ہے، اور ہماری کمیونیکیشنز کی وجہ سے بہت سارے جو کنفیوژنز اور پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ ان پرابلمس کو اوائڈ کر سکتے ہیں if you have good communication skills. So do forward it to other people. Thank you.